अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम का सबसे अहम और बुनियादी एजेंडा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, मुझे पता है कि हमारे जो व्यूअर्स अगर हमें देख सक रहे हैं उनको यही एक्सपेक्टेशन होगी, यही उम्मीद होगी कि आज हम जो लंदन के अंदर डेवलपमेंट हुई है जनाब अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से, मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से, उनकी अरेस्ट के हवाले से, उसके ऊपर बात करें। आपस की बात के अंदर नजम सेठी साहब के साथ हम जब ये बातें डिस्कस करते रहे तो उसका एक पूरा सीक्वेंस है। मैं चाहूँगा ज़रा वो हम थोड़ी हिस्टोरिकली भी आपको बताएं कि हम क्या डिस्कस करते रहे, और ये कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अंदर इस वक्त जो मामला चल रहे हैं वो क्या हैं, क्या लीडरशिप का क्राइसिस आ सकता है, नहीं, अल्ताफ हुसैन साहब के केस के हवाले से क्या मुमकिन सूरत हाल आगे जाके बन सकती है, और ऑब्वियसली जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके ऊपर भी बात होगी। प्रोग्राम में आगे चल के हम पेमरा के आज के उस हुक्म के बारे में भी बात करेंगे जो कि जियो न्यूज़ की लाइसेंस मुअत्तली के हवाले से दिया गया है। वो भी एक अहम और बहुत ही अहम मौजू है। मैं चाहता हूँ उसके ऊपर भी एक डिटेल डिस्कशन हो। लेकिन नजम सेठी साहब, जी जनाब, सबसे पहले बात हो जाए MQM की और जनाब अल्ताफ हुसैन साहब की। तो एक रिपोर्ट है, मैं चाहता हूँ मेरे नाजरीन वो रिपोर्ट देखें और उसके अंदर कुछ बुनियादी सवाल हमने उठाए हैं, फिर नजम साहब से डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। गुज़िश्ता साल जुलाई में यह खबर सामने आई कि लंदन पुलिस ने इमरान फारूक कत्ल केस के सिलसिले में तहकीकात के दौरान एक कारोबारी पते और 2 घरों की तलाशी में खासी बड़ी तादाद में रकम कब्जे में ली। तब से ही अल्ताफ भाई का इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम लिया जाने लगा। जैसे जैसे इसकी तहकीकात आगे बढ़ती रही वैसे ही जनाब अल्ताफ हुसैन मुख्तलिफ औकात में अपने खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश का इल्जाम भी लगाते रहे। हत्ता कि एक मौके पर कारकुनान से खिताब करते हुए जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने इंकशाफ किया कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है, और फिर गुज़िश्ता महीने एक इंटरव्यू में अल्ताफ हुसैन साहब ने बताया कि उनके बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए गए हैं। फिर 3 जून को यह खबर आई कि लंदन में जनाब अल्ताफ हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस के ज़िम्न में गिरफ्तार कर लिया गया है। गो के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शुरू में इस खबर की तरदीद करती रही, लेकिन फिर बाद में इस बात की तस्दीक कर दी गई कि लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जनाब अल्ताफ हुसैन को हिरासत में लिया हुआ है। अगरचे उसी शाम को उन्हें खराबी सेहत के बायस पुलिस स्टेशन से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन अब फिर दोबारा उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है। जनाब अल्ताफ हुसैन की गिरफ्तारी के बाद एक तरफ तो कराची में हंगामे शुरू हो गए, जबकि दूसरी तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सिंध के मुख्तलिफ शहरों समेत मुल्क के दीगर इलाकों में धरना और एहतजाज शुरू कर दिया। उधर मुल्क भर की सियासी जमातों ने MQM समेत अल्ताफ भाई से इजहार यकजहती और कारकुनान के साथ हमदर्दी का इजहार किया है, जबकि वजीर आजम पाकिस्तान का कहना है कि अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी हसास तरीन मामला है, और इस सिलसिले में गवर्नर सिंध से वजीर आजम और वजीर दाखिला ने राब्ता भी किया है। दूसरी तरफ वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तान के लंदन में मुतय्यन सिफारती अमले ने जनाब अल्ताफ हुसैन से अस्पताल में मुलाकात भी की। अब सवाल यह है कि इस मुकदमे और अल्ताफ भाई का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। सवाल तो ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता जनाब अल्ताफ हुसैन को सजा हो गई तो क्या वो जेल से अपनी पार्टी चला सकते हैं या नहीं। और सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी का MQM के अंदरूनी कशमकश और धड़ेबंदी पर क्या असर पड़ेगा। रिपोर्ट के अंदर चंद बुनियादी सवालात हमने उठाए, डेवलपमेंट्स जो हुई वो आपको बताई। लेकिन नदीम साहब, इस मामले को यहाँ से शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स के लिए एक ज़रा रिकलेक्शन हो जाए कि इस प्रोग्राम के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल केस के हवाले से नजम सेठी साहब क्या क्या कहते रहे हैं पिछले 2 साल के अंदर, जो उन्होंने एक पोजीशन मेंटेन की है और हकायक से आगाह किया है जिसके ऊपर बहुत से मामलात ने जन्म लिया। ये कुछ क्लिप्स हैं जो हमने इकट्ठे किए हैं, आपके लिए ज़रूर देखिए। MQM पाकिस्तान के अंदर जो MQM है, लंदन के अंदर जो MQM है, उसके अंदर शदीद एक बहरान आ जाएगा और लीडरशिप क्राइसिस ऑन द ग्राउंड शायद हो जाए। मनी लॉन्ड्रिंग पे इसलिए आया क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी इनटू द अकाउंट्स ऑफ अल्ताफ भाई एंड हिज ब्रदर्स, अच्छा, और उनकी प्रॉपर्टीज। अपार्ट फ्रॉम द इमरान फारूक ट्रेल, एक नई ट्रेल शुरू हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की। ठीक है। अब जो इमरान फारूक वाला जो था वो था इनडायरेक्ट, मैंने अभी अर्ज किया
وہ ہزاری بات ہے، وہ جناب 8 لوگ حسین صاحب کے ڈائریکٹ لنک نہیں تھی. یہ ڈائریکٹ تھا. ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اندر اب آپ کو نظر آئے گی کہ وہ جو بحران جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ اب بالکل سر پہ آ چکا ہے. اور اس وقت ایم کیو ایم از ڈی فیکٹو سپلٹ ہو چکی ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ وہ انویسٹیگیشن جو تھی عمران فاروق کے مرڈر کی وہ آگے چل رہی تھی اور منی لانڈرنگ بعد میں آئی، مگر پھر منی لانڈرنگ آگے بڑھ گئی اور وہ پیچھے رہ گئی. وہ ایک انریزالوڈ کیس کے طور پہ. میرا یہ خیال ہے اور چڑیا کی یہ خبر ہے کہ اس جو دوسری جو انویسٹیگیشن منی لانڈرنگ کی چل رہی ہے، جب اس کو ڈیٹیل میں انالیسس کیا گیا تو اس کیس کی بھی کچھ انفارمیشن ملنی شروع ہو گئی. اچھا. دوسرے کیس کی. اور مجھے یہ سمجھیں چڑیا کی خبر ہے کہ اگلے چند دنوں میں کچھ عمران فاروق کے مرڈر کیس کے بارے میں بھی برٹش پولیس کچھ کرنے والی ہے جس کا تعلق ایم کیو ایم اور الطاف بھائی کے ساتھ نکل سکتا ہے. اوکے. اور یہ بات سے الطاف بھائی اور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ دے آر اویئر آف دس. یہ کلپس آپ نے دیکھے. نریم صاحب آپ نے ایک پوزیشن مینٹین کی ہے. اب جو انفیکٹ ہم نے کہا جائے کہ 2010 کے بعد جب سے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کا قتل ہوا اس کے بعد سے انویسٹیگیشنز ہوئیں. ہم 2011 میں بھی آپس کی بات میں ڈسکس کرتے رہے یہ چیز. آج جو سامنے سچویشن کھل کے آئی ہے، کیا آپ یہ چیز شروع سے ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ فورسی کرتا ہے کہ یار یہ ہوگا، الطاف بھائی کو ایک وقت آئے گا کہ اریسٹ کیا جائے گا، کیا آپ نے ایکچولی کبھی یہ سوچا تھا کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، اس طرح فارملی اریسٹ کیا جائے گا؟ جی ہاں، آپ نے جو آخری کلپ دکھایا میں وہاں کہہ رہا ہوں کہ جنوری کی بات ہے کہ آگے چند دنوں میں کچھ ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں. ایکچولی پھر وہ اچھا کیا اور نہیں دکھایا. موٹی سی بات یہ کہ آگے کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں. آگے ڈیولپمنٹس یہ ہوئیں کہ وہ جو 2 لڑکے پاکستان کی کسٹڈی میں ہیں، کاشف اور محسن، جن کا تعلق اکارڈنگ ٹو برٹش اسکاٹ لینڈ یارڈ اینڈ میٹروپولیٹن پولیس ان کا تعلق عمران فاروق کے مرڈر کے ساتھ ہے، وہ انکشافات باہر آئے، ان کی تصاویر باہر آئی، وہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 2 میٹنگز ہو چکی اسکاٹ لینڈ یارڈ اور ڈیٹیکٹیوز کی ود پاکستان اتھارٹیز. اور ابھی حال ہی میں وہ فائنل قسم کی ایک میٹنگ ہوئی جس کے بعد چوہری نثار نے اور برٹش ہائی کمشنر نے میٹنگ کی. اس کے بعد ایک بیان بھی آیا کہ یہ اس قسم کے موضوع ٹیبل پہ تھے. تو اس وقت کلیئر ہو چکا تھا کہ برٹش کو پکا کچھ نہ کچھ مل گیا ہے. پھر انہوں نے جا کے منی لانڈرنگ میں ہاتھ ڈالا ہے. آپ کو میں کہہ رہا تھا نا کہ پہلے وہ چل رہا تھا مرڈر کیس، پیچھے سے منی لانڈرنگ آیا، منی لانڈرنگ آگے نکل گیا. مگر اصلی چیز یہ ہے جب اس کے اوپر پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت شروع ہوئی، یہاں سے کچھ پکا نکلا، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اس کو تو اب پکا ہو گیا یہ، مگر اس کو بھی آگے نہیں لے جانا، پہلے اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کو ادھر پکڑ دکڑ کرتے ہیں. یہ تیار تھے، یہ کافی عرصے کا تیار تھے یہاں، مگر جب تک یہ پکا نہیں ہوا ان کے ذہن میں کہ اب اس کے اوپر پروسیکیوٹ کرنا ہے، اس وقت تک یہاں نہیں حال. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بالکل گرفتاری کی ہے، بیل بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو جائے گی. مگر اب الطاف بھائی کا یہ دونوں کیسز سے نکلنا، کیونکہ یہ اب آنے والا ہے، بالکل تیار ہے. پاکستان حکومت کے ساتھ کچھ باتیں بھی ہوئی ہیں کہ اگر یہ 2 لوگ آپ ہمیں دے دیں تو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ بندے دیں وہاں سے، بلوچ انسرجنٹس. مطلب ہم کہہ رہے ہیں برٹش گورنمنٹ سے ہم یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی. مگر ہم نے برٹش گورنمنٹ کو ایکسس دے دیا ہے، انہوں نے دینا جو بات بتانی تھی بتا دی ہے، اور ان کو برٹش کو پتہ چل گیا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب اس جال سے نکلنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ہاں، برٹش سسٹم آف جسٹس اور ڈیو پروسیس بڑا فیمس ہے کہ وہاں انصاف ملتا ہے. اور الطاف بھائی کو اگر کوئی ہدایت کرے تو یہی ہے کہ آپ اچھے سے اچھے وکیل لیں تاکہ اور اس میں پیسہ خرچ کریں اور اپنی دفاع کو جو ہے مضبوط کریں، بیکاز ایک کیس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق اس کے ساتھ. اوکے نریم صاحب، یہاں ایک بات اس سے پہلے کہ ہم ذرا آگے جائیں، جو لیڈرشپ کے کرائسس اور وہ سارے معاملات جو ان فائٹنگ ہے یا گروپ بندی جو ہے متحدہ قومی موومنٹ کے اندر، بائی دا وے جب بھی ہم نے اس حوالے سے بات کی، ایک تو لیگل نوٹس بھی آ چکا ہے ہمیں اس حوالے سے. لیگل نوٹس آیا تھا کہ ہم غلط بات کر رہے ہیں اور وہ پیسے نہیں سیز ہوئے، یہ نہیں ہوا، سب کچھ ہوا، وہ تو سب کچھ ہوا، اب سامنے بھی آ گیا. اچھا، لیکن میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہوں گا
کیا یہ تاثر درست ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈر جو تھے جناب الطاف حسین صاحب ابھی بھی ہیں، ان کو ایک زمانے میں برٹش اتھارٹیز یا برٹش انٹیلیجنس ایجنسی یا برٹش اسٹیبلشمنٹ کہیں، اس نے پیٹرنائز کیا، انہیں ایک قسم کا اپنے پاس رکھا، ان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے استعمال کیا یا پروٹیکشن دی؟ کیا یہ تاثر درست ہے؟ 100% تاثر کیا ہے، ایویڈنس ہے اس کی تو. اچھا. اور وہ ایویڈنس شائع بھی ہو چکی ہے. 1992 میں جب الطاف بھائی نے اسائلم کے لیے اپلائی کیا، کیونکہ 92 میں ان کو پاسپورٹ ملا نا، اور ایک تصویر بھی ہے ایسے پاسپورٹ لے کے کھڑے ہیں. اسائلم اس وقت میں پاسپورٹ تو شاید 2001 میں ملے گا، پتہ نہیں. نہیں پاسپورٹ بعد میں ملا، اسائلم 92 میں اسائلم ملا نا. تو اس وقت انہوں نے جب انہوں نے پاسپورٹ کے لیے کیا تو اسائلم، اور اس کے بعد یہ انہوں نے ایک سٹیج پہ برٹش فارن آفس کو یہ بھی لکھا تھا 9/11 کے بعد کہ ہم آپ کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم MQM کے کارڈرز جو ہیں وہ ٹیررزم کے خلاف ہیں، اور ہمارے کارڈرز جو ہیں سارے مدارس میں اور پاکستان میں اور افغانستان میں ہم پھیلا سکتے ہیں اور آپ کو ایک آپ کے اثاثہ بن سکتے ہیں. اچھا. یہ ایک خط ہے جو کہ اگین یہ باہر آ چکا ہے. یہ انہوں نے برٹش فارن آفس کو لکھا تھا، برٹش پرائم منسٹر کو لکھا تھا. تو اس لیے برطانیہ کی جو حکومت ہے وہ یہ سوچتی تھی کہ کسی نہ کسی وقت پہ یہ ہمارا اثاثہ بن سکتے ہیں. اچھا. اگر پاکستان کے حالات خراب ہو جاتے ہیں اور پاکستان ٹوٹتا ہے یا ٹوٹنے جاتا ہے کسی وجہ سے، اور ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے کراچی میں، اور کراچی پورٹ جو ہے وہ اس کی وہی اہمیت بن سکتی ہے جو ہانگ کانگ کی ہے یا سنگاپور کی ہے. تو اس لیے کراچی کے لیے سافٹ اسپاٹ تھا امریکنوں کا بھی اور برطانیہ کا بھی، اور وہ جوائنٹلی کام کرتے تھے. اچھا. تو CIA ڈائریکٹلی انوالو نہیں رہی ہے ود کراچی، بٹ ڈیفینیٹلی برٹش انٹیلیجنس وایا الطاف بھائی. اور الطاف بھائی نے گیم کھیلی کہ ایک طرف وہ یہاں اپنا پاور بیس پکا کر رہے تھے، الائنسز بنا رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، اور دوسری طرف وہ برطانیہ کی حکومت کے ساتھ بھی جسے کہتے ہیں نا ان کو بھی گیم میں کھیل رہے تھے ان کے ساتھ بھی. تو یہ سیاستدان کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ ایک کے ہو گئے یا دوسرے کے ہو گئے، وہ ہوتے اپنے ہی ہیں وہ، مگر وہ اپنے مفاد میں گیمز کھیلتے ہیں. تو یہ برٹش گورنمنٹ بھی اپنے مفاد میں الطاف بھائی کو ذرا سافٹ کارنر پیٹرنائز کر رہی تھی، پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا. میں خود جب گیا تھا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ڈیٹیکٹیوز ان کی پروٹیکشن کے لیے تھے. میری جو آخری ملاقات جب ہوئی الطاف بھائی کے ساتھ 4-5 سال پہلے، تو جب میں ملنے گیا، کھانے پہ بلایا انہوں نے، تو وہاں 2 اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ڈیٹیکٹیوز تھے پلین کلوز میں. اچھا. جو ان کی پروٹیکشن کے لیے دیے گئے تھے، جیسے ایک زمانے میں مشرف صاحب کو دیے تھے. ہاں بالکل آپ کو یاد ہوگا 2 BMW گاڑیاں تھیں ایک ہی قسم کی، ہر آلیو گرین رنگ کی، اور ایک میں مشرف صاحب آتے تھے، ایک ڈیکوائے تھی، اور ساتھ ان کے 6-7-8 برٹش انٹیلیجنس کے آفیشلز تھے. جب نئے مشرف صاحب لندن گئے آفٹر بینگ ناکڈ آؤٹ آف پاکستان، تو یہ اور الطاف بھائی کو بھی اسی قسم کی پروٹیکشن ملتی تھی. ٹھیک ہے. وہ دن اور آج کا دن آپ دیکھیں کہ اب اس وقت پروٹیکشن ملتی تھی، آج انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. اوکے ایگزیکٹلی. یہ ایک سیاست بھی تبدیل ہوئی ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں ذرا اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ بات ہم سامنے آ گئی اور آپ نے اس کا ایویڈنس بھی بتا دیا کہ واقعی یہ بات کلیئر ہے کہ ان کو پیٹرنائز کیا گیا. تبدیل کیا ہوا نجم صاحب؟ اب الطاف بھائی کہتے ہیں نا بین الاقوامی سازش، متحدہ قومی موومنٹ کے قائدین کہتے ہیں، لیڈرز کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہے. الطاف حسین صاحب نے اپنی تقاریر کے اندر کہا ہے کہ جب کسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ سوچ لے کے کسی کو بک کرنا ہے تو وہ پھر پیچھے نہیں ہٹتی، چاہے وہ کسی ملک کی ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو یا انگلستان ہو. کیا ایسا ہوا؟ وٹ چینجڈ؟ وہ چینج یہ ہوا جی کہ برطانیہ کی حکومت کو سب کو پتا تھا کہ منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، اکاؤنٹس کھل رہے ہیں، پراپرٹیز خریدی جا رہی ہیں، پتا تھا. مگر جیسے آپ نے کہا ہاتھ ہولی تھا، نظر آ رہا تھا مگر کرنا کچھ نہیں تھا، پروٹیکشن تھی ایک قسم کی. تو وہ تو ایشو پتا تھا ان کو. یہ جو مرڈر ہوا نا، اس مرڈر کی وجہ سے ایک بہت ہی سیریس کرائم واز کمیٹڈ ان انگلینڈ، اور اس میں برٹش سول سوسائٹی اور برٹش میڈیا، اور اس میں میک نو مسٹیک اباؤٹ اٹ PTI، جو PTI کے سپورٹرز ہیں وہاں، یہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس کیس کے پیچھے برٹش گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا کہ یہ چھوڑنا نہیں ہے کیس، دس از اے ٹیسٹ کیس. برٹش میڈیا، PTI اور برٹش سول سوسائٹی، ان کا رول ہے اس کے اندر.
کچھ لا میکرز بھی شامل تھے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جہاں ایک وقت تھا جب یہ لندن جاتے تھے اور کچھ کہتے تھے سوٹ کیسز تو سارا برٹش میڈیا ان کی بات سنتا تھا. ہاں یاد ہے آپ کو؟ بالکل. یوزڈ ٹو میک ہیڈ لائنز. تو عمران خان صاحب سوٹ کیس بھر کے لے کے گئے تھے ایویڈنس آف ٹیررزم اگینسٹ الطاف بھائی, اور سارے میڈیا کو دی تھی, اور دھمکیاں یہ تھی کہ عدالت میں کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, جب ایم کیو ایم کو اور عمران خان کا مسئلہ چل رہا ڈیگز ڈرون. تو یہ سارے چیزیں پائل اپ کرتی گئیں. تو جب یہ مرڈر ہوا نا تو اس وقت امیڈیٹلی برٹش گورنمنٹ نے اسمیل کر لیا تھا کہ یہ ہے کیا. اب ان کے لیے اس کو اگنور کرنا بڑا مشکل تھا, بہت مشکل تھا. تو جب وہ اگنور کرنا مشکل تھا تو شروع میں تو ایویڈنس نہیں تھی, تو اس لیے وہ گو سلو جا رہے تھے. مگر جیسے ہی انہیں یہ پتا چلا کہ یہ دو بندوں کے بارے میں جو کلیوز ملی, پھر انہیں کنفرم ہو گیا کہ یہ ہے. اب اس کو وہ اگنور نہیں کر سکتے. یہ وہاں کا جو لوکل قانون ہے نا, اور ڈومیسٹک قانون اور پبلک اوپینین, اس کو جیسے یہاں اگنور کیا جاتا ہے وہاں نہیں ہوتا. they had to take action. دوسرا چیز یہ کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ الطاف بھائی کی جو پارٹی ہے یہ جینیونلی ایک بہت ہی ملیٹنٹ پارٹی بن چکی ہے, جس کے پاور جو ہے وہ اتنا ہے کہ وہ ایک پورے 20 ملین کی شہر کو بالکل بلاک کر سکتی ہے, جو کہ ان کے لا میکرز نے بالکل. اور یہ پارلیمنٹ کے اندر سوال کھڑے ہونے شروع ہو گئے تھے کہ برٹش گورنمنٹ چپ کیوں ہے, برٹش گورنمنٹ کیوں پیٹرنائز کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں جارج گیلوے وغیرہ بڑے لوگ ہیں وہاں جنہوں نے یہ احتجاج کیا. اور پھر جو آخری جسے کہتے ہیں the last straw that broke the camel's back, مرڈر کیس کے باوجود وہ ابھی بھی گو سلو کر رہے تھے, جبکہ یہ ہیٹ سپیچ کی چیز ہوئی کراچی میں الیکشن کے دوران. ہیٹ سپیچ, جب وہ ہیٹ سپیچ ہوئی تو پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کے سپورٹرز جو کہ بہت بڑی تعداد میں ہیں یو کے میں اور یورپ میں, ان کی طرف سے سوئچ بورڈ جو تھے میٹروپولیٹن پولیس کے اسکاٹلینڈ یارڈ کے وہ بند ہو گئے. اتنے زبردست پروٹیسٹ آئی. اور عمران خان صاحب کی پارٹی کا یہ تو خصوصیت ہے نا کہ وہ ایک پروٹیسٹ جو ہے جہاں بھی ہو وہ زبردست رجسٹر کرتے ہیں, کیونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ان کو پتا ہے پروٹیسٹ کیسے کرنا ہے اور رجسٹر کیسے کرانا ہے. پروٹیسٹ تو بڑے لوگ کرتے ہیں, رجسٹر کیسے کرانا ہے. اور انہوں نے, اور وہ وہاں رہتے ہیں, وہاں کے باشندے ہیں, انہیں احساس ہے, پتا ہے کس طریقے کے ساتھ وہاں کے میڈیا کو ایکٹیویٹ کرنا ہے, کس طریقے کے ساتھ پروٹیسٹ کرنا ہے, کون سے ایونیوز ہیں, کون سے راستے ہیں, پٹیشنز ہیں, ٹیلی فون ہے, ای میل ہے, سوشل میڈیا ہے, کیسے کرتے ہیں. They brought the British government under pressure. اور وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جی ایک دن 8,000 کے قریب کالز برٹش میٹروپولیٹن پولیس کے سوئچ بورڈ پہ آئی. تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں, نوٹ ہوتی ہیں کہ جی یہ ہو گیا, ہمارا والا حساب نہیں جو بند ہی کر دے فون. تو یہ پریشر پڑ گیا پھر برٹش گورنمنٹ کے اوپر. اور جب انہوں نے پھر دیکھا کہ منی لانڈرنگ جو تھی وہ سامنے نظر آ رہی تھی, کیونکہ وہ تو سب کھلی بات ہو رہی تھی, جب اس کی ٹریل کو شروع کیا تو وہاں سے پھر اور باتیں نکلنی شروع ہوئی جس کا تعلق مرڈر کیس کے ساتھ تھا. وہاں سے پھر مرڈر کیس ایکٹیویٹ ہو گیا. ٹھیک. تو یہ منی لانڈرنگ جو ہے نا یہ سب سے آسان تھا ان کے لیے. تو اب کیونکہ ان کے پاس فائنل ایویڈنس مرڈر کی نہیں آ رہی نا, وہ تو یہاں بیٹھی ہوئی, ابھی تک وہ ملی نہیں ہے. تو اس لیے اب ان کو یہ فکر تھا کہ شاید الطاف بھائی نیا پاسپورٹ لے کے اور ادھر ادھر کہیں فراری نہ ہو جائیں. That was a desperate move. تو اور الطاف بھائی کو بھی نظر آ رہا تھا کہ اب ہیٹ ہو رہا ہے سارا کچھ. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اب یہ تیاری کر رہے ہیں یہاں سے فٹافٹ نکلنے کی, تو انہوں نے سوچا کہ اب اس کو پکڑ ہی لیا جائے اور پکڑ کے کچھ کویسچننگ کر لی جائے اور حراست میں کر لی. سو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک قسم کا جو ایک نیکسس کا ایک بانڈنگ تھی, یا جو تعلق تھا, obviously برٹش اتھارٹیز ایک طرح کا پروٹیکشن دیتی تھی الطاف حسین صاحب کو, اس میں ٹرننگ پوائنٹ آیا عمران فاروق صاحب کا مرڈر. ٹرننگ پوائنٹ عمران فاروق صاحب کا مرڈر. اس کے بعد سیکنڈ ٹرننگ پوائنٹ پچھلے سال کی الیکشن, پی ٹی آئی کا رول, برٹش میڈیا کا رول, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا. اور فائنلی جب انہیں ایکچولی ایویڈنس مل گئی آن دا مرڈر, پھر تو اس کو اگنور نہیں کر سکتے, وہ ریکارڈ پہ آ گئی بات. اوکے, اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. میرے صاحب ناؤ وی ٹاک اباؤٹ دا ڈے ٹوڈے, آج کی بات ہم کرتے ہیں. الطاف حسین صاحب کو آج کی بات تو یہ ہے کہ ہسپتال سے انہیں ایک پولیس اسٹیشن ٹرانسفر کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ پولیس اسٹیشن جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ لنڈن میں ہے, اور 1 منٹ کے واک آپ کرے 1 منٹ پہ تو جیو کے دفتر پہنچ جاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ جیو کے دفتر کے ساتھ والا آفس ہے وہ پولیس اسٹیشن, تو وہیں الطاف بھائی اس وقت ان کو وہاں لا کے رکھا ہے. مطلب ہم جیسے ہی آپ اور میں بات کر رہے ہیں, اور اس وقت وہاں الطاف بھائی کے وکیل اور برٹش پروسیکیوٹر وہ سارے بیٹھے تفتیش, ان کے سوال جواب انٹرویو کر رہے ہیں. اچھا, اب اس میں انٹرویو میں کیا ہوگا یہ بھی آج بڑی انٹرسٹنگ بات ہے نا, کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے. پہلے ہی تو یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جائے گا الطاف بھائی کو اگر کہ آپ سے ہم نے کچھ سوال پوچھنے ہیں.
بیکاز یہ انڈر کوشچن ہوگا صاحب. انڈر کوشچن. کوشچن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتا دیں کہ جو آپ کہیں گے یہ آپ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. اینی تھنگ دیٹ یو سے کین بی یوزڈ ایز ایویڈنس اگینسٹ یو. تو ریکارڈ ہو رہا ہوگا. دوسری چیز یہ کہ گواہ ہوں گے وہاں, پولیس کے بھی ہوں گے, اور تیسری چیز یہ کہ الطاف بھائی کے وکیل بھی ایک دو جتنے بھی ہیں وہ بھی وہاں ہیں اس وقت. الطاف بھائی کے پاس دو راستے ہیں اب آن دی ایڈوائس آف ہز لائرز. ایک تو یہ کہ جو مرضی پوچھے میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. دوسرا یہ ہے کہ نہیں میں نہیں جواب دوں گا. I have the right to remain silent. I have the right to remain silent. آپ نے بات کرنی ہے, کوئی چارج لگانا ہے لگائیں, اس کے بعد پھر ٹرائل ہوگی. میں نے بات نہیں کرنی کوئی بھی. اب وہ یہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ یہ موقف اختیار کرتے ہیں نا کہ میں نے بات نہیں کرنی, میرے وکیل سے بات کریں, تو پھر یہ assumption وہاں لاء میں یہ ہے کہ کچھ ہے چھپانے والی بات کہ آپ بات نہیں کرنا چاہتے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں جی بات جو مرضی پوچھیں, میں جو پوچھیں گے میں جواب دوں گا. کانٹریکچوئل لا ہے, سائلنس کانسٹیٹیوٹس ایکسیپٹنس. تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ آج الطاف بھائی پوزیشن کیا لیتے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں کوئی بات کروں گا تو وہیں ختم ہو جائے گا معاملہ. ان کو پھر اب فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ابھی گرفتاری ڈالنی ہے, وہ دوسری گرفتاری, یہ انڈر کوشن والی نہیں, چارج لگانا ہے کہ نہیں. وہ کراؤن پروسیکیوشن, اب وہ پولیس اور کراؤن پروسیکیوشن وہ تیار بیٹھے ہوں گے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بات کرنی تو یا تو فوراً چھوڑنا پڑے گا یا بیل دینی پڑے گی. چلیں جی ٹھیک ہے آپ بیل لے لیں, جب ضرورت پڑے گی پھر بلا لیں گے آپ کو. اوکے ٹھیک. یا یہ ہے کہ چارج لگانا پڑے گا کہ ٹھیک ہے جی پھر ہم آپ کو انڈائٹ کرتے ہیں, چارج لگاتے ہیں, اور جب چارج لگ جائے گا 3 دن کے بعد آپ بیل کے لیے ٹرائی کر لیجیے گا, اور پھر آپ جب ملتی ہے نہیں ملتی آٹومیٹک نہیں ہے, ڈپینڈنگ آن دا سیریسنس آف دا چارج. اگر یہ کہتے ہیں میں نے بات کرنی ہے تو پھر جو ان کے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیٹھے رہیں گے مگر بول نہیں سکیں گے, وہ کوئی ہدایت نہیں کر سکیں گے, سوال کو روک نہیں سکیں گے, کچھ نہیں کہہ سکیں گے, وہ چپ کر کے سننا پڑے گا, وہ کوئی ایڈوائس نہیں دے سکتے, وہ صرف وٹنس کریں گے اور وہ ریکارڈ ہو رہا ہوگا. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں بات کرنی تو پھر بات, کیونکہ اگر وہ بات کرتے ہیں اور وہاں جھوٹ تو وہ تو سارا ریکارڈ ہو رہا ہوگا نا, تو وہ لائنگ آلسو از اے پرابلم, تو وہ تو آپ پھنس جاتے ہیں. اور اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی جو کہ ان کو پتا ہے کہ بالکل جھوٹ ہے تو وہ تو اور بھی ان کو کنونس ہو جائیں گے کہ ہے اس میں. اینڈ دی ورسٹ پارٹ از کہ جو وکٹم ہے یا جو بندہ ہے ایکیوزڈ ہے اسے نہیں پتا کہ میرے خلاف کیا ایویڈنس ان کے پاس ہے, کتنی ان کے پاس ہے کتنی نہیں ہے. تو اس لیے اگر تو سچ, اگر تو کوئی کام غلط کام نہیں کیا تو پھر آپ سچ بولیں, اور آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ, سچ سچ ہی ہوتا ہے. جب جھوٹ ہو تو پھر ایک جھوٹ کے پیچھے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو وہ پھر کہیں نہ کہیں بندہ پھسل جاتا ہے. تو ابھی مجھے میری چڑیا کی جو خبر تھی پروگرام سے پہلے پولیس اسٹیشن سے وہ یہی تھی کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ بات کریں گے, سوال کے جواب دیں گے, یا ان کا یہ فیصلہ ہے کہ نہیں دیں گے. تو جب تک یہ پروگرام ختم ہو جائے گا اس وقت تک یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ بات چیت کر رہے ہیں یا انہوں نے کہا سوری میں نے کوئی بات نہیں کرنی, جو آپ نے کرنا کر لیں, میرے وکیل بیٹھے. اچھا نعیم صاحب, میں اب ایکچولی بریک کا وقت ہے. یہ بڑی دلچسپی سی صورتحال ہے. ابھی تک ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ معاملات جو لندن کے اندر ہو رہے ہیں, انگلینڈ کے اندر ہو رہے تھے. اب ذرا بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اس کو ذرا پاکستان میں لے کر آئیں گے, جو اس وقت کراچی میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے, اور متحدہ قومی موومنٹ کے اندر بار بار اس پروگرام کے اندر نجم سیٹھی صاحب سے ڈسکشن کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ایک انٹرنل کرائسس ہے, اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا, اور الطاف حسین صاحب کیا اگر خدا نخواستہ سزا ہوتی ہے تو جیل سے چلائیں گے یہ پارٹی یا نہیں, اس کے اوپر بات ہوگی. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.